فرجهم الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدامه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala and welcome to another episode, a very special and unique series of programs, Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 27th of Sha'ban al-Mu'azzam and only 2 more days left, then depending upon the moon sighting next day could be the first of the holy month of Ramadan al-Kareem. Let's begin today's program with Dua Salamati Imam Zamana Ajjalallahu Farajahum al-Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan. Salawatuka alayhi wa ala aba'ih. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Dear viewers, let's make a niyat that we are going to recite a short ziyarah of Imam Hussain alayhi salam on behalf of ourselves, our families, our friends, كل مؤمنين والمؤمنات كل مسلمين والمسلمات كل مرحومين والمرحومات قربة إلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأجركم عند الله. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Dear viewers, as only 2 more days left and then depending upon a moon sighting, next day will be inshallah the first of the holy month of Ramadan. And as we are preparing ourselves in order to be a guest of Allah subhanahu wa ta'ala, where Allah subhanahu wa ta'ala is going to be a host of us, and we have to see that what to do from day 1 and how we will be able to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, how we will be able to achieve our goal, and how we will be able to get the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. So we see that the best guideline from Prophet Muhammad, peace be upon him, is Khutbah Sha'baniyah, a sermon which was delivered by Prophet Muhammad, peace be upon him, the last days of the month of Sha'ban, and especially it has been quoted maybe that was the day of Friday in which Prophet Muhammad, peace be upon him, in detail, minutely, he has explained each and everything, and we can divide it into 4 categories. First of all, the importance and the value of the holy month of Ramadan. Second, what to do in the holy month of Ramadan. And then, what is purification? How to get the process of purifying ourselves. And then the 4th one is about Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, which mean even that time Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam knew that in the holy month of Ramadan what will happen to Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. So the whole chapter, the 4th category, is about Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. I am trying my best to just highlight, few things which are very important, and from the beginning, of course. But, my humble request is that everyone should recite, read with the explanation, Khutbah Sha'baniyah of Prophet Muhammad, peace be upon him, in order to get the benefit in the holy month of Ramadan. The next paragraph is, which I want to discuss about, first of all, we have to know that, Prophet Muhammad, peace be upon him, whatever he says, it happens. Because he is Sadiq wal Amin. Sadiq means truthful.
So Allah subhanahu wa ta'ala makes sure and have made sure that whatever He has said, of course, it becomes true, and He only says whatever is the truth. We see that where Prophet Muhammad, peace be upon him, he says that وَدُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ زِيَافَةِ اللَّهِ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ أَهْلِ قَرَامَةِ اللَّهِ أنفاسكم فيه تسبيح نومكم فيه عبادة عملكم فيه مقبولة ودعاؤكم فيه مستجاب فاسألوا الله بالنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. Now, when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned till here, now what is the next paragraph, which is very important, which is in fact, for us a warning that we have to be very, very careful. And we can't be like, for example, say that, like sometimes people, they say that I'm a neutral, which means like, oh, it's okay, what if I don't do that? Maybe, like for example, I don't need it because, Shahrullah, ayyuhan nas, innahu kad akbala alaykum shahrullah bil barakati wa rahmati wal maghfirah. Maybe someone will say that I have already blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, I have barakat, I have rahmat, I have maghfirat, I don't need. No, it's not like that. Prophet Muhammad, peace be upon him, he said, فَإِنَّ الشَّقِي مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ. Now the warning is, Prophet Muhammad, peace be upon him, he says that, while Allah subhanahu wa ta'ala is sending towards you His month with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, now you will have to try your best. You have to strive. You can't be sitting quiet and doing nothing. No. And if you do that, for example, that God forbid, astaghfirullah rabbi wa tubil, if you waste the holy month of Ramadan, which means like, for example, you have not fasted without any legitimate reason, number one. Number two, you have not done anything, like you have not recited Quran. Month of Ramadan is a Bahar Quran, the spring of Quran. In that month, Allah subhanahu wa ta'ala has revealed Quran. If you have not recited Quran, you are just, busy in a normal routine. You are not fasting, you are not reciting Quran, you have no regard for Laylatul Qadr. You are not making any efforts to be awake and calling upon Allah subhanahu wa ta'ala in power night and trying to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. You are not even supplicating to Allah subhanahu wa ta'ala. You are not even calling upon Allah subhanahu wa ta'ala. You are not giving anything as a charity. You are not even providing any food to the needy people. You are not assisting them. You are not even giving to anyone iftar. That's exactly what is in the month of Ramadan. Either you will be fasting, reciting Quran, you will be worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, you will be reciting, you will be calling upon Allah subhanahu wa ta'ala special supplications. Ya Ali, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Rahim, Anta Rabbul Azim, alladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa Samiul Basir, wa hadha shahrun nazzamtahu wa karramtahu wa sharraftahu wa faddaltahu ala shur, wa huwa shahr alladhi farasta alayhi as-siyama, wa huwa shahru Ramadan alladhi anzalta fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan wa ja'alta fihi laylatal qadr wa ja'altaha khayran min alf shahr fa ya dhal manni wa la yamunnu alayk munna alayya bi faqaka raqabati min an-nar في من تمن عليه وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. This is application, every namaz you will recite after performing any, but you are not doing that. You will say, Khalli Wali, I don't need that. In this case, or you are not, doing anything because of course, you will have to give as a charity because in the month of Ramadan it will multiply. You can't even imagine, right? And each and everything. Like for example, not only fasting is fiqh, jurisprudence, which means there are the mubtalat salah, saum. Not only that, but also you're not regarding the month of Ramadan. Because even if you have a legitimate reason and you can't fast, but still you should have a respect and regard, which means like for example in the month of Ramadan, during the fasting period, if you are not fasting because you are sick or you are traveling, then you eat only whatever is a necessary to eat. There has to be a difference, which means that there has to be significantly known that it's a month of Ramadan. Even if you are not fasting, still you will eat whatever is necessary to eat, not like normally. You will have a breakfast, you will have a lunch, you will have a full, no, and all day you are drinking, you're eating, no. That's called ihtiram Ramadan. That's called respect of the fasting, the holy month of Ramadan. There should be difference. But if you're not doing that, you're doing nothing. You're taking on it in a normal routine. And especially, dear viewers, I would like to emphasize, in Islamic countries, in Muslim countries,
I don't want to say anything like, for example, if they are officially or unofficially, but wherever the majority Muslims or the governments are Muslim, at least you will have that environment, which means that even if you don't like it, still you will see that the restaurants are closed. They only open for Sahari time and Iftar time, right? So at least the environment will be that it's a month of Ramadan, right? In Islamic countries, but those people, they are living in West, in non-Muslim countries. The environment is normal over there. I mean, for example, that there is everything in routine. There you have to control yourself and create an environment where you have to remind yourself it's a month of Ramadan. I have to do differently. I have to act differently. Okay. If you don't do so, for example, if it's normally you're getting up and having a breakfast and routine life without legitimate reason, by the way, you are not fasting, then what happens? فَإِنَّ الشَّقِي مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ. Then Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is warning you that you must be shaqi, that your heart has been, with shaqawa full, that if you won't be able to get the maghfirah from Allah subhanahu wa ta'ala in the month of Ramadan, if you won't be able to sit and say astaghfirullah wa sallu tawbah, if you won't be able to sit and say, oh Allah, forgive my sins, Allah, oh Allah, whatever mistakes I have made, disobeyed your orders and broke the boundaries which has been created by you, forgive me. I am your slave, I am your creation, I am weak. Ilahi wa Rabbi man li ghayrak. There is no one except you, O Allah subhanahu wa ta'ala. Month of Ramadan, you are a guest of Allah subhanahu wa ta'ala. If you are fasting or even not fasting, still you will be considered guest of Allah subhanahu wa ta'ala. And your status will be in the month of Ramadan. أنفاسكم فيه تسبيح, نومكم فيه عبادة, عملكم فيه مقبول. Even if you will be able to give, one date. So this is very, very important, dear viewers. That فَإِنَّ الشَّقِي مَنْ هُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ. If you are not striving, if you are not trying, if you are not making any efforts, and if you are taking it, normally in routine, then at the end of the day, Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayhi, I will translate it into sore loser. Then Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is saying, فَإِنَّ الشَّقِي مَنْ هُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ. Then the next paragraph, which is also very important, by the way, وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ وَعَطَشَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. This is very important. I would like to just mention this one, and that's all. I mean, for today it's good enough. Very important. وَاذْكُرُوا, remember, by your hunger and thirst, the hunger and thirst of the Day of Judgment, which mean it's very important. I would like to emphasize, which means that in month of Ramadan you should not do anything extraordinary to control your thirst and hunger. Like for example, normally, whatever you eat. But sometimes I see that nutritions will be suggesting you that if you put this into this and you make this special kind of shake, special kind of drink, special kind of eating, special kind of food, supplementaries, they will be advising you, then you won't be feeling thirsty, you won't be feeling hungry, and it will be easy for you to go through the fasting. Everywhere it will be very popular. My question is that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is saying that وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ. In the month of Ramadan, when you feel hungry, when you feel thirsty, then remember at the Day of Judgment that what will happen? You will be thirsty and hungry in case you are a sinful person and you have not taken anything from here. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah inna Allah khabirun bima ta'malun. See what you have sent for tomorrow. But if you are taking extraordinary steps and it's not normal, and you're not even feeling thirsty and hungry, then what is the use of fasting? And even this paragraph in which Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he says, remember by your thirst and your hunger of fasting, the thirst and hunger of the Day of Judgment. So that means you should feel thirsty, that you will be able to understand. You should feel hungry normally. Not like, for example, not having a sahari and you will say, oh, I want to feel it. No, not extraordinary, normally, as a human being, mankind.
exactly what it is. That remember it. Again, I will emphasize and request, it's very important that you recite, you read Khutbah Shabaniyah. Each and everything is so important. And there is a message, of course, from Prophet Muhammad, peace be upon him. May Allah give to all of us the tawfiq that we'll be able to, inshallah, read Khutbah Shabaniyah and will understand. And with understanding, we will enter into the holy month of Ramadan. And from first day and first moment, while we enter, inshallah, we'll be able to collect the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and we'll be able to attract the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Ameen ya Rabbal Alameen. Dear viewers, let's take a short break and we'll be back shortly. And then, of course, we are going to open our phone lines and we'll provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salam. Stay tuned, we'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Salam ya Hussain alayhi salatu wassalam. Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. Welcome back to the holy city of Karbala and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wassalam. مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، ناظرین و ناظرات، آج 27 شعبان المعظم ہے اور 2 دن کے بعد انشاءاللہ ڈپینڈنگ اپون مون سائٹنگ نیکسٹ ڈے جو ہے وہ انشاءاللہ اول ماہ مبارک رمضان ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں معرفت کے ساتھ ماہ مبارک رمضان میں انٹر ہونے کی اور اللہ رب العزت کی طرف سے رحمات اور برکات کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہماری فون لائنز جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہوئی ہیں. فون نمبر جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہوا ہے. آپ کال کر سکتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کے صدقہ سے اپنی دعاؤں کو پیش کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کے اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. میں گزشتہ آج تیسرا دن ہے اور ہر روز یہ انفسائز کر رہا ہوں کہ خطبہ شعبانیہ امام حسین، خطبہ شعبانیہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک رمضان کے اندر جو ماہ مبارک رمضان کی اہمیت ہے اور اس میں جو اعمال ہیں اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. آپ ضرور خطبہ شعبانیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیے اور اس پر بھرپور عمل کرنے کی کوشش کیجیے. جو اگلا پیراگراف میں نے آپ کی خدمت میں آج انگلش سیشن میں جو پیش کیا ہے اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ فَإِنَّ الشَّقِي مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، کہ اگر آپ ماہ مبارک رمضان آئے، آپ کو توفیق نصیب ہو، آپ اللہ کے مہمان بنے اور اگر ماہ مبارک رمضان کے خاتمے تک آپ نے اللہ کی مغفرت حاصل نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شقی ہیں، بدبخت ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ کی رحمتوں کو، برکتوں کو اور مغفرتوں کو حاصل نہ کر پایا وہ بدبخت ہے. اور اسی محترم اگلی بات جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر بھوک اور پیاس کی شدت سے آپ روز قیامت کی بھوک اور پیاس کی شدت کو یاد کریں. اٹس این ریمائنڈر کہ اگر آپ 18 گھنٹے کی، 16 گھنٹے کی، آج کل تو ڈیفینیٹلی دورانیت تھوڑا ہے لیکن گرمیوں میں 18-19 گھنٹے کی جو ہے نا وہ فاسٹنگ ہوتی ہے، تو اگر آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے تو قیامت کے دن کیا ہوگا. وی ہیو اے کالر ود اس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، آپ دوبارہ کال کر لیجیے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت آپ کے اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. ہو سکتا ہے we have another caller with us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سیال علیہ الصلوۃ والسلام و قبلہ محترم پیر مولا علی مدد جی سائیں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ احسان والا کہ محمد والے محمد کے احسان اللہ تعالیٰ کے کرم اسی کے احسان اور خیریت سے ہے نا بابا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ سائیں، بسم اللہ جی. بولا سلام. 2 دن ٹرائی کی تھی لیکن ٹیلی فون لائن میرے خیال میں خراب تھی دونوں دن. تو سلام تو میں سیکھتا ہوں الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاۃ والسلام علی مولا عبد اللہ وعلی روایت اللہ جل جلالہ من جميع سلام علی قدم وبقیت وبقلیل ونہارو ولا جل ولا خیر ولا جل اللہ اخر اللہ من زیارتکم وصلاۃ السلام علی مولا حسین وعلی آلہ
وعلى أولاد وعلى أصحاب الإمام حسين عليه الصلاة والسلام وبدنا بدأ بالإمام علمه فلان الله متى متقبل فلان الله متقبل متقبل الله متقبل متقبل وعلى الغير وعلى مدام متى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المولى بالفضل العباس عليه الصلاة والسلام إن شاء الله كرب الله ملاتي جنب علي كبر صلاة الله السلام على الله صلاة الله على كرمين الصلاة والسلام على ملاتي سيدنا بنت محمد السلام على المولى أم كلثوم كلام الله عليه الصلاة والسلام على الله على كرمين بہت شکریہ کہ بلا مولا آپ کو سلام جزاک اللہ اور اللہ یسلمک کہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ آپ کی کال نہیں ملتی، اللہ رب العزت آپ کی ایفرٹس کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور بار بار معرفت کے ساتھ زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے۔ ماہ مبارک شعبان ہے اور ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے۔ We have another caller with us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علیکم جی، میں جی میرا نام علی مختار ہے جی، اور میں لاہور پاکستان سے کال کر رہا تھا جی بسم اللہ جی۔ آپ سے قبلہ گزارش، آپ سے صرف ایک قبلہ گزارش تھی کہ پلیز ہمارے لیے دعا کیجیے گا، اور مجھے ایک سال اجازت مانگا دیں کہ میں ان کے حرم کی دوبارہ زیارت کرنے آؤں، اور میری طرف سے میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ بسم اللہ آ جائیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیعین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا مولاہ علی انصارک ومستشہدین ومعک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، میری مشکلات حل ہوں، اور مجھے اس سال مولا اجازت دیں کہ میں ان کے حرم کی جا رہا ہوں۔ آمین آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ اور اللہ یسلمک، اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو اسی سال پروردگار بحق امام حسین علیہ السلام زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ جنہوں نے بھی ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ڈاکٹر ساجد رضا بیگ ورجینیا سے ان کی بہن ساجدہ حسین جو ہے نا وہ بیمار ہیں، پروردگار ان کو شفائے کامل عاجل عنایت فرمائے۔ ہمارے انتہائی محترم ڈاکٹر سید اعزاز حیدر شاہ صاحب بیمار ہیں، پروردگار ان کو شفائے کامل عاجل عنایت فرمائے۔ اور بھی بہت سو نے ذمہ دعائیں لگائی ہوتی ہیں، اور ڈاکٹر ہمارے ان کے بیٹے بیمار ہیں جن کو کینسر تھا، پروردگار ان کو شفائے کامل عاجل عنایت فرمائے۔ اور متولی شرعی عتبۃ العباسیہ حضرت جناب سماحت السید احمد الصافی حفظہ اللہ بیمار ہیں، پروردگار ان کو بھی شفائے کامل عاجل عنایت فرمائے۔ We have another caller with us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میری بہن بسم اللہ جی۔ تو خیریت سے ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ رب العالمین، شکرا للہ شکرا للہ، الحمدللہ۔ آپ کو طول برکت نصیب فرمائے، اور آپ کے ماہ مبارک رمضان آپ کو نصیب فرمائے، تمام کو، اور ہمیں بھی ہم دعا کیجیے مطلب شہامت سب کی دور ہو، اور بہانے کرنا حالات ہمارے ارد گرد تمام ہم تک محفوظ رہیں، ہم بھی قیامت کو یاد رکھتے ہیں، تمام مشکلات حل ہو، ہم چنار کے اندر ہمارے تمام شمال ہیں ہمارے یہاں نصیب سلامت سلامت ہمیں نصیب ہو، تمام اور بھرپور طریقے سے ماہ رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں، دنیاوی پریشانیاں دور ہو، اپنی عبادت وقت گزاریں، آمین رب العالمین۔ اور آپ کے تمام جو ہمارے مراکز کرام ہمارے جو مجاہدین
ہماری سے لڑ رہے ہیں، ہمارے سکون سے ان سب کی سلام سے جلد نصرت فتح حاصل ہو، زبان کا سکون عطا ہو مولا. آمین یا رب العالمین. بس السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن المؤمنین وابن السید والسید، السلام علیکم السلام علیکم یا مولانا وعلی آلہ جميع ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعلى آل الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، اللهم أنت رضا حسين وعلى آل الحسين، اللهم أجل الملك. آمین یا رب العالمین. وجعلنا آمین یا رب. عليك مرحبا دعا خدا. محتاجم بدعا جزاک اللہ. اور اللہ یسلمک سسٹر شازیہ فرام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. پروردگار ہمیشہ کی طرح آپ کی خوبصورت دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کی معرفت نصیب فرمائے، اور ان کے یار و انصار بننے کی توفیق نصیب فرمائے. ان کے اصحاب خاص کی صفات پروردگار ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. بہرحال عزیزان محترم، اللہ کرے کہ انشاءاللہ یہ اپورچونٹی ہمیں ملے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں اللہ رب العزت کے مہمان ٹھہریں، تو انشاءاللہ بھرپور استفادہ کریں ماہ مبارک رمضان سے. اور اس وقت کربلا کی چلتے چلتے آپ کو سچویشن بتاؤں کہ صبح جب میں آ رہا تھا ابھی پروگرام کے لیے تو -1 جو ہے نا وہ ٹمپریچر، ویری کولڈ. لیکن یہ وہ چند دن ہوتے ہیں کہ جن میں سخت سردی ہوتی ہے کربلا کے اندر، اور یہ انہی ایام میں سے کچھ ایام جو ہے نا وہ چل رہے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت آپ کی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور میری دعا ہے کہ پروردگار آپ کو ہر فصل میں، ہر موسم میں زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرمائے، فی الدنیا والآخرہ. یعنی جب تک زندہ ہیں تو بار بار مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، حاضری کے لیے یہاں پر شرفیاب ہوتے رہیں، اور مرنے کے بعد پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہماری روحیں عالم برزخ میں اسی حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر بیٹھ کر قیامت کا انتظار کریں، اور قیامت کے دن بھی در حسین علیہ السلام پر ہم سب کو جمع ہونے کی پروردگار توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. عزیز محترم، خطبہ شعبانیہ کے اندر تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم جیسے نیوٹریشنز ماہ مبارک رمضان کے اندر آپ کو نسخے بتا رہے تھے، ہاں اگر آپ مریض ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو سپورٹیو مطلب جو ہے نا وہ نیوٹریشنز ٹھیک ہے آپ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نارمل ہیں تو پھر آپ نارمل غذا لیجیے، نارمل روٹین میں جو کھاتے ہیں وہ کھائیے، کچھ ایکسٹرا نہ کیجیے، تاکہ آپ کو نارمل انسان کو جو بھوک اور پیاس لگتی ہے وہ لگے. جب آپ کو بھوک لگے گی، جب آپ کو پیاس لگے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا. جیسے کہ we have another caller with us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اللہ کا شکر الحمدللہ. میری بہن آپ سنائیں ٹھیک ہے خیریت سے انشاءاللہ؟ جی شکر اللہ کا. جی اسلام پیش کرنا. جی بسم اللہ میری بہن، بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا حسین، لبیک یا حسین، سلام یا حسین. احسن، جزاک اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور اللہ یسلمک، اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، دعاؤں کو مستجاب فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. ہمیشہ کی طرح سسٹر چندہ جو ہے وہ ٹرائی اسٹیٹ ایریا کی نمائندگی کر رہی تھی. پروردگار آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. کچھ مخصوص دعاؤں کے لیے گزارش کی گئی ہے، کچھ پریشانی ہے، پروردگار جو پریشان حال ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین یا رب العالمین. We have another caller with us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کراچی پاکستان سے بول رہی ہوں. جی میری بہن بسم اللہ. جی السلام علیکم. مولا فضل پاک آپ کو اسلام کی اپنے مسلمان میں رکھے. مولا کے زیارت پڑھنا چاہ رہی ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. محمد
السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا عبداللہ، یا امیر سید، السلام علیکم فاطمہ سید النساء، السلام علیکم اولاد نشاء صحابہ السلام علیکم غازی ابو الفضل عباس رمضان اسلام، السلام علیکم بیوی زینب السلام علیہ رضی شہداء کربلا، السلام علیکم یا صاحب العصر الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم حضرت الرحمن یا شریک امام زمان حضرت بے ظہور کا یا مولا، بے ظہور کا یا مولا جلد و جلد ظہور فرمائیے، اور جو بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے، آمین یا اور رب سب کی روحانی جسمانی جو بھی تکلیف ہے دلی حاجات پوری ہو، محمد والے محمد سب کے دلی حاجات پوری ہو، سب کو صحت و سلامتی دے، محمد پاک آپ کو سلامتی دے، اپنے زمان میں کے آمین اہل عیال ٹیم والوں کو بھی سلامتی دے، اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو یہ ماہ رمضان آ رہا ہے اس کی برکتیں اور رحمتیں سب پہ نازل ہو، سب کے اوپر برکت عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب سب العالمین کو صحت و سلامتی دے، طول عمر سلامتی فرمائے۔ مولا پاک آپ کو سلامتی دے، ہمارے لیے دعا کیجیے گا، میرے بچوں کے لیے بھی کہ ہمیں اللہ پاک سبا حاضری نصیب فرما دے، اور آمین یا بالخصوص بی بی رب زینب سلام اللہ علیہ کے روزے پہ بھی ہمیں جانے کی اور آپ کے پروگرام کی آمین توفیق ہو آمین آپ کو۔ یا رب العالمین مولا امام زمانہ آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دوست ہوں، آپ کے ہمدرد ہوں، اور ہم بھی ان کے شدت سے منتظر ہیں، ہمیں بھی اپنے لشکر میں شامل کر لیں جو ہم استقبال کریں ان کا۔ اللہ پاک آپ کو سلامتی دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، شکریہ آمین یا بہت رب جزاک العالمین اللہ۔ آمین یا رب العالمین اللہ جزاک حافظ، اللہ اور اللہ اللہ حافظ، یسلمک۔ اللہ حافظ۔ پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ سوشل میڈیا کے اوپر سیریا کے حوالے سے کچھ خبریں جو ہیں وہ بڑی تشویشناک ہیں، اور وہاں سے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی جن کی توقع کی جا سکتی ہے کہ بالآخر اگر یہ سمجھ لیں کہ بھئی اب ان کا تسلط جو ہے نا وہ قائم ہو گیا ہے اور سٹیبلٹی آ گئی، تو یہ لوگ یہ حرکتیں کریں گے، ان سے کوئی بعید نہیں ہے۔ یہ وقتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی فیس سیونگ کے لیے تاکہ جو ہے وہ لوگ شروع میں خوف زدہ نہ ہو جائے، ان کے ساتھ تعاون کریں کیا تھا، تو وہ کچھ بعید نہیں ہوگا جو سننے میں آ رہا ہے۔ لیکن بہرحال ہماری دعا ہے کہ پروردگار انشاءاللہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، امین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اور پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، شر شیطان سے، جنس کی شر سے محفوظ فرمائے، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں پروردگار ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اور ماہ مبارک رمضان در حقیقت نہ فقط یہ کہ اپنی بھوک اور پیاس کی روز قیامت والی شدت کو یاد رکھنے کا دل ہے، بلکہ یہیں سے فقراء اور مساکین کی جو بھوک اور پیاس ہے اس کی بھی شدت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ دم افطار آپ کے ٹیبل کے اوپر سب کچھ پڑا ہے، شربت پڑا ہوا ہے، سموسے پکوڑے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہمارے کلچر میں ہم جو ہے زیادہ تر افطاری کرتے ہیں، کھجور پڑی ہوئی ہے، فروٹ چاٹ پڑی ہوئی ہے، اور سارا کچھ سامان جو ہے نا افطاری کا پڑا ہوا ہے۔ ایران کے اندر جو ہے نا وہ پنیر کے ساتھ اور اسی طرح سے گردو کے ساتھ، روٹی کے ساتھ، مطلب ہر جگہ کا اپنا کلچر ہوتا ہے۔ یہاں پر کھجور اور لسی کے ساتھ عراق میں جو ہے نا افطار کی جاتی ہے، تو ہر جگہ کا اپنا کلچر ہے، لیکن افطار آپ کا تیار پڑا ہوا، کھانے کی بات نہیں کر رہا، افطاری کی بات کر رہا ہوں۔ افطاری آپ کی تیار پڑی ہوئی، کتنا سخت ہوتا ہے نا کہ دم افطار انسان کو کنٹرول کرنا تھوڑی سی شدت ہوتی۔ تصور کریں اس مسکین کے متعلق کہ جس کو بھوک لگی ہے اور ٹیبل پر کچھ نہیں پڑا ہوا، آپ کو تو امید ہے نا کہ ابھی روزہ کھولے گا آپ کھا لیں گے، اور آپ نے بعضوں کا دیکھا بھی کتنی شدت ہوتی ہے نا کہ جو ہی اللہ اکبر تو فوراً جھپڑ پڑتے ہیں اور جناب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں۔ لیکن وہ بیچارے مساکین فقراء کہ جن کے پاس کھانے کو ہے ہی کچھ نہیں، امید ہی کوئی نہیں، تو عزیزان محترم ماہ مبارک رمضان در حقیقت ان کی بھوک اور پیاس کی شدت کو بھی محسوس کرنے کا نام ہے، کہ انسان محسوس کرے کہ وہ بیچارے غریب اور مساکین، اور پھر اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو فقراء اور مساکین کی بھوک اور پیاس کی شدت کا اندازہ ہو، تاکہ آپ ان کی مدد کریں، تاکہ جہاں پر آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، دائیں بائیں دیکھیں، کوئی یتیم تو نہیں ہے، کوئی مسکین تو نہیں ہے، کوئی فقیر تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے عزیز و اقربا کے اندر، اور اگر کوئی ہے تو جہاں پر آپ اپنے لیے مہیا کرتے ہیں وہاں ان کو بھی شریک ہے۔ اور یہی مطلب
یہ بھی در حقیقت فلسفہ ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر روزوں کا. اور یہ جو لعلکم تتقون ہے، کیا ہے لعلکم تتقون؟ در حقیقت وہی فیلنگز ہیں، وہ سوچ ہے جو آپ نے تبدیل کرنی ہے کہ دوسروں کا دکھ اور درد محسوس کریں. اور پھر جو ہے نا وہ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ عبادت کے لیے کم تو نہ تھے فرشتے. تو یہ درد دل جو ہے نا وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اس پروسیس سے گزرے، بھوک اور پیاس کے پروسیس سے گزرے، اور اس کو اندازہ ہو کہ میرے پاس سب کچھ موجود ہے، یہ میری حالت ہے. تو جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، جن کے پاس امید ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر ظاہرہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ تو وَانفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یعنی انفاق کرو اس میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے. پروردگار جو ہے نا مطلب ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور. یہ وہ تجارت ہے جو انسان اللہ کے ساتھ کرتا ہے جس کو کبھی نقصان نہیں ہے. نقصان ہے ہی نہیں اس کے اندر، ون ون گیم ہے. کیا ہے ون ون گیم؟ کہ آپ جو ہے نا فقراء اور مساکین کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کی مخلوق کا خیال کرتے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں. اور پھر ظاہر ماہ مبارک رمضان کی بالخصوص دعا ہے نا، اللہم ادخل اہل قبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشب کل جائن، اللہم البس کل عریان، اللہم اغذ کل دین. یہاں پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم ادخل اہل قبور السرور، پروردگار جو مر چکے ان کی قبروں پر یعنی جو ہے نا وہ رحمت نازل فرما. تو سب سے پہلے تو ان کی جو حقوق ہے ہم ادا کریں نا. اللہم اغن کل فقیر، پروردگار ہر فقیر کو غنی کر دے. تو پہلے میں دیکھوں نا کہ میرے پاس ان فقراء کا کیا حصہ پڑا ہوا ہے. خمس واجب ہے اور زکوٰۃ الفطرہ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے اگر نصاب ہو آپ کے پاس تو. واجب صدقہ تو آپ نے دینے ہی دینے ہیں، اس میں تو مطلب کوئی چوائس ہی نہیں ہے. وہ کب لطف نہیں کر رہے ہوتے. عید والے دن اگر آپ زکوٰۃ الفطرہ پے کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس نصاب ہو، جیسے فار ایگزامپل بھیڑ بکریاں ہوں یا اونٹ ہو یا گائے ہو یا گندم ہو یا جاؤ ہو یا چاول ہو یا سونا ہو یا چاندی، آپ کو تو دینا ہی دینا ہے زکوٰۃ اس کے اوپر. لیکن اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں آپ فقراء اور مساکین کو کیا حصہ جو ہے نا وہ دیتے ہیں. وہ آپ کا اپنا ہے، مخمس ہے، زکوٰۃ اس پر دے چکے ہوئے ہیں. لیکن اب آپ اپنی مرضی سے خدا کی مخلوقات کے لیے کہ نہیں یہ میرے لیے ہے اور میری ضرورت سے زیادہ ہے اگرچہ مجھ پر واجب نہیں ہے. تو یہ ہوتی ہے عزیزان محترم وہ فیلنگز، یہ ہوتی ہیں وہ درد دل. اور یہ ہوتا ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشب کل جائن، پروردگار تمام تر بھوکوں کو کھانا کھلا. تو جو میں 2 روٹی کھلا سکتا ہوں پہلے وہ تو دوں نا. اگر میں 2 بندوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں پہلے وہ تو دوں نا. اللہم البس کل عریان، پروردگار تمام تر جو بغیر لباس کے ان کو لباس عطا فرما دے. تو پہلے میں تو دیکھوں نا کہ میرے وارڈروب کے اندر کتنے لباس ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں جن کو میں مطلب استعمال بھی نہیں کر رہا ہوں، یا شاد و نادر استعمال کرتا ہوں، یا ضرورت نہیں ہے، یا حتی ضرورت بھی ہو تو مطلب میرا گزارا ہو سکتا ہے. تو پہلے تو میں اس کو نکال کر جو ہے نا وہ دوں، اور پھر کہوں اللہم البس کل عریان، اللہم اغذ کل دین. البتہ اس کے اندر ظاہر ہے پروردگار اپنی جناب سے جو مقروض ہے ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی دیکھوں اگر کوئی مقروض ہے وہ قرضہ ادا نہیں کر پا رہا. بالخصوص میں نارتھ امریکہ کی بات کروں گا کہ وہاں پر بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں کہ لوگ کریڈٹ کارڈ سے پیسے لے لیتے ہیں، اب اس کے اوپر اچھا خاصا انٹرسٹ دینا پڑتا، وہ مستحق بن جاتے ہیں. اب اگرچہ آپ کہیں گے کہ جناب جو ہے نا وہ سود لینا جائز نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ آیت العظمہ سید سستانی حفظ اللہ کے فتوے کے مطابق مال مجہول المالک سمجھ کر رہے ہیں اور دفع ضرر کے طور پر ادا کریں. انسان مجبور ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن بہرحال مقروض ہیں، وہ ان کی گردن پر قرضہ ہے، وہ گھر لے چکے ہوئے ہیں، یا مثال کے طور پر اور کہیں مجبوری میں پیسہ لیا اور اب ان کو جو ہے نا وہ کرنا، تو مقروض ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھ کر دیکھیں کہ اگر میں اس کو جناب جو ہے نا قرض الحسنہ دے سکتا ہوں کہ بھائی یہ لو تم بینک کا اتار دو تاکہ تمہیں سود نہ دینا پڑے، وہی قسطیں جناب اس سے کم میں سود کے علاوہ مجھے واپس کر دو. تو یہ کیا ہوگا؟ درد دل. یہ کیا ہوگا؟ اللہم اغذ کل دین. پھر ہم بیٹھ کر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار تو جو ہے وہ فقراء کو غنی کر دے، تو جو ہے وہ بے لباسوں کو لباس دے دے، تو جو ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلا دے، تو جو مقروضوں کا قرض ادا کر دے. تو یہ ہوتی ہے درد دل کے ساتھ صادقانہ اور مخلصانہ دعائیں.
اور پھر زبان میں تاثیر آتی ہے. محترم یہ بھی سمجھیے گا, یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا, چونکہ اللہ رب العزت تو جانتا ہے نا خدا نے مجھے کیا دیا, اور اسی لیے بار بار پروردگار نے قرآن میں ریمائنڈ کیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس میں سے دو. آپ میں اگر کسی سے ڈونیشن لینے جاتا ہوں تو مجھے تو آپ کہہ سکتے ہیں مولانا میرے پاس نہیں, حالات ٹھیک نہیں. اللہ رب العزت تو جانتا ہے, اسی لیے خدا کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو کچھ میں نے ہم نے تمہیں رزق دی اس میں سے دو. کیونکہ خدا کی بارگاہ میں انسان جو ہے وہ استغفر اللہ ربی و نہ جھوٹ بول سکتا ہے نہ دو نمبری کر سکتا ہے. Dear viewers, let's recite Surah Fatiha 3 times Qul huwallahu and 5 times Yuji for all mu'minin and mu'minat and for all marhumin and marhumat qurbatan ila Allah. ہو سکتا ہے کہ کل کا ہمارا پروگرام آخری پروگرام ہو, اور ہو سکتا ہے کہ پرسوں کا پروگرام کر کے جاؤں, لیکن ڈیپینڈنگ اپون کل انشاءاللہ میں اعلان کروں گا. آئیے جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء, 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. یا پروردگار, یا خالق اکبر, خالق کائنات, یا غفور, یا رحیم, یا کریم, یا غفار, یا استار, یا حکیم, یا اللہ, ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ المقبول و منظور فرما. پروردگار, جو مومن المومنات مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. جو پریشان حال ہیں پروردگار ان کی پریشانیاں دور فرما. پروردگار, جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں معرفت کے ساتھ بار بار حج و زیارت سے مشرف فرما. پروردگار, جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. پروردگار, جو بے گناہ قید ہیں انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما. پروردگار, مسافروں کا سفر بے خطر فرما. پروردگار, ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما. اپنے حفظ امان میں رکھ, شر شیطان سے, جنس کی شر سے محفوظ فرما. پروردگار, ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما. پروردگار, یا خالق اکبر, یا خالق کائنات, یا غفور, یا رحیم, یا کریم, یا غفار, یا استار, یا حکیم, یا اللہ, ہمارے بارے میں امام زمانہ جل اللہ فرجہم الشریف کا جل ظہور فرما. ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما. ان کی کما حق و معرفت نصیب فرما. پروردگار, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار, ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کو اپنی برکات, رحمات اور مغفرت نصیب فرمانا. ہمیں بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمانا. قرآن پاک کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمانا. پروردگار, یا خالق اکبر, خالق کائنات, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما. مراجع عظام کو طول عمر بابرکت نصیب فرما. ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار, جو بچیاں دم بخت ہیں ان کے نیک نصیب فرما. پروردگار, والدین کو اپنے بچوں کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما. اپنی بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. پروردگار, تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے. جس نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. Ameen Ya Rabbal Alameen, Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah, again tomorrow we are going to be in your service, either from the Holy Shrine of Imam Hussain or Abu Fadl al-Abbas. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. Inshallah, we'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khuda Hafiz.
انت الروحي احتاجك انفاس آيات الحب واقراك بحساس. انا بدون